बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत एंड ईद मुबारक। जैसे कि नाजरीन आपको पता है कि आज ईद उल अज़हा है, यानी ईद कुर्बान है, और मेरे साथ जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे स्टूडियोज़ में, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी सोशल लाइफ क्या है, और फिर उनकी स्टूडेंट लाइफ की ईदें कैसे गुजरती थी, और आज प्रोफेशनलिज्म के अंदर आके उनकी ईदें कैसे गुजरती हैं, और स्टूडेंट लाइफ में वो ईद के फ़लसफ़े को किस तरह देखते थे, आज वो उम्र के इस हिस्से में फ़लसफ़ा कुर्बानी को किस तरह समझते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमें देखने वाले हैं, दुनिया भर में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है, लोग हमें सुनते हैं, तो हमारा मकसद है कि उनकी खुशियों को दोबाला करने के लिए हम उनको हेल्थ टिप्स भी दें, और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट की जो लाइफ है उसके बारे में भी डिस्कस करें, और उनके साथ ईद भी मनाने की भरपूर कोशिश करें। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस शख्सियत, जो दुनिया में जितनी भी जिद्दत है मेडिकल के हवाले से, उसकी जितनी भी एडवांसमेंट होती है, फिर इसके अलावा हमारे जितने भी पीजीआर हैं, हमारे एचओज़ हैं, जीपीज़ हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जो सीएमई प्रोग्राम होते हैं, जो दुनिया में मेडिकल से रेलिवेंट एडवांसमेंट होती है, उनको एक अच्छे अंदाज में इन लोगों तक डिलीवर करने में महारत रखते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। सर, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीर भाई। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आज ईद के दिन में भी आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमारे नाजरीन की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए आप यहाँ पे आए। थैंक यू। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया की दुनिया को अगर आप देखें, टीवी की दुनिया को अगर आप देखें, तो फिर उसमें आप अगर स्क्रॉल करते जाएं तो एक बड़ा मोतबर नाम डॉक्टर गज़ाला मोइन हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और बेशुमार टीवी शोज़ कर चुकी हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर मजबूत ग्रिप रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप तशरीफ़ लाईं और मसरूफियत में से आपने टाइम निकाला। आपके बुलाने का शुक्रिया। इसके साथ ही मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, उनका तारफ़ करवाना मेरे लिए ऐसे ही है सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर समीना हक, जो कि किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, प्रोफेसर ऑफ गायनी हैं, IVF एक्सपर्ट हैं, फर्टिलिटी की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के अंदर सफ़े अव्वल में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप बहुत मसरूफ़ लाइफ है आपकी, और फिर जब भी हमने आपको याद किया और आपने हमारे नाजरीन की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए हमें भरपूर टाइम दिया, आपका शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा भी इसको कहा जाता है, और हमारे यहाँ ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा ये दो ईदें आती हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, फ़लसफ़ा क्या है, ये मेरे गेस्ट आपको बताएंगे। मैं मुख्तसर से तारफ़ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है हम लौह कलम तेरे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये वो तराना है जो अब आपको ईद से 10 दिन पहले ये सारे तराने हज के दौरान आपको सुनने में मिलते हैं। ये ऐसे वज़ाइफ हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए पैगंबर के थ्रू हम तक पहुँचाए, कि इनके करने से अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे रुतबे जो है वो बुलंद हो जाते हैं। पैगंबर का हर अमल सुन्नत है, और हर सुन्नत जो है वो इंसानियत के लिए है। पैगंबर जहाँ पे कदम रखते हैं अल्लाह कहते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। पैगंबर की अगर जुल्फ़ का जिक्र आता है अल्लाह कहते हैं वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर पैगंबर के सीने का जिक्र आता है तो अल्लाह कहते हैं अलम नशरह लक सदरक। इसी तरह पैगंबर मुस्तफ़ा की जब बारी आती है, तो मैं असल में ये बात इस वजह से कर रहा था क्योंकि ये ईद कुर्बान है, और ईद कुर्बान लिंक्ड कहाँ से करती है ये हमारे जो नाजरीन को बताएंगे हमारे गेस्ट। लेकिन मैं थोड़ा सा एक तारफ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये खाने काबे की बुनियाद रखी, फिर अपने गारे वाले हाथ उठाए, फिर ये दुआ की कि मेरी नस्ल में से एक पैगंबर को दीजिए, और उस पैगंबर के ऊपर नबूवत का दरवाज़ा बंद किया, तो अल्लाह का कुरान कहता है कि मा काना मुहम्मदुन
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اس پیغمبر پر دروازہ نبوت کا بند ہو گیا۔ اب یہ عیدیں ہماری زندگی میں کیوں آتی ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، اس سارے موضوعات پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ سر فرسٹ آف آل تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فلسفہ قربانی پروفیسر ڈاکٹر ظہیر کی نظر میں کیا ہے؟ سب سے تو پہلے بہت حیران کیا مجھے ڈاکٹر تنویر ارشد بھائی آپ نے کہ ماشاءاللہ سائنٹیفک پروگرام پہ جیسی آپ کی گرپ ہے، ڈاکٹری کے مختلف موضوعات اور مختلف جہاد کے اوپر جیسی آپ کی گرپ ہے، مجھے تو آج لگ رہا تھا کہ بہت بڑا عالم دین میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے سر یہ آپ جو کی شاگردی کا خوبصورت آیات کوٹ کر رہا ہے اور موقع بہر کی آیات جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے سر، اور یہ ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے اینکر ان تب یہ پروگرام کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک فلسفہ قربانی کی بات ہے جی، دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے سر لیکن قربانی اور حج ایک ایسی چیز ہے جو صرف عشق اور محبت کا دوسرا نام ہے۔ بالکل ایسے اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اس کی کوئی منطق نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی عقل نہیں ہے۔ سر یہ صرف عشق اور صرف عشق ہے سر کہ میرے خلیل اللہ نے، اللہ کے جو خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام نے، سر اللہ نے ان کی اگر زندگی کو دیکھے تو آزمائشیں ہیں۔ شروع میں تھا تو باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئی، کچھ لوگ چچا کہتے ہیں سر کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ باپ کو بتوں کی پوجا نہیں کرنے دینی اور وہ اس کو توڑ دیا اور سارا کچھ ہے۔ سر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آگ میں 40 دن کی روایت آتی ہے کہ آگ میں ڈالا گیا، اور پھر بڑھاپے کی اولاد جن کو بڑی اللہ نے آخری عمر میں دیا اور سارا کچھ تھا، سر ان کو پھر یہ خواب میں دکھا دیا گیا کہ ان کو آپ قربان کر رہے ہو، اور چونکہ کسی بھی نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے ایسے اور اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے اس کو کہا یا جو میں نے اس کو دکھایا وہ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور یہ روایات میں لوگ تو سمجھتے کہ ایک دفعہ خواب آیا، وہ 3 دن ان کو خواب آتا رہے۔ سر پہلی رات جب خواب آیا کہ قربانی کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر دیا، سرخ اونٹ کیا ہے، اور عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ سر اگلی رات پھر خواب دکھایا گیا، اور پھر جب تیسری رات خواب دکھایا گیا تو بیٹا جو اس وقت قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب اس کا لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہو، تو جو علماء لکھتے ہیں وہ 13 سال کی عمر تھی جب سر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جب انہوں نے ان سے بات کی تو بڑی خوبصورت بات کہی بیٹے نے کہ اللہ اے ابا جان، اگر آپ کو یہ آیا ہے تو آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ سے کہا ہے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بالکل ایسے سر اور جب یہ پھر صرف باپ کی جو ہے وہ اللہ سے عشق اور بیٹے کی باپ کی اطاعت، مطلب اس سے بڑی ہمیں قربانی اور کی جو تاریخ و مثال نہیں ملتی، سر اور پھر بیٹے کو لٹا دے رہے ہیں، لیکن اللہ چونکہ صرف آزمانا چاہتے تھے اور پھر فوراً اس کی جگہ دمہ بھیج دینا، اور پھر باقی جو سلسلہ ہمیں پتہ ہی ہے۔ تو اب اس میں ایکچولی فلسفہ یہ ہے کہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو تمہیں کہا گیا تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اس میں اپنی عقل نہیں دوڑانی، اس میں اپنے دلیلوں کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بس جو کہا گیا وہ کر دو۔ اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام عشق ہے۔ شکریہ سر۔ ڈاکٹر غزالہ معین عید کیسے مناتی ہے اور عید کے دن آپ کی کیا مصروفیت ہوتی عید جی نارمل جس طرح سب لوگ مناتے ہیں، ہم بھی عام انسان ہیں، اسی طرح عید مناتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ فرق تو ضرور اگر دیکھا جائے تو بچپن میں اور اب میں کچھ فرق تو آ گیا ہے۔ ہے؟ بچپن میں میرا خیال ہے ہم زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں تھیں، کیئر فری تھے، عیدیں وصول کرتے تھے۔ اب رسپانسبل ہو گئے ہیں، پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں، گھر میں بھی رسپانسبلٹیز ہیں، اب ہم عید دینے والوں میں سے ہیں، اب ہم دیتے ہیں، یہ ہے۔ دوسری پروفیشنل رسپانسبلٹیز جو جرنی میڈیکل جرنی تھرو آؤٹ رہی، اس میں بہت سی ایسی عیدیں گزری جس میں ایمرجنسیز ڈیوٹیز بھی دی، رات دن کی ڈیوٹیاں بھی دی، اور بہت سی عیدیں ایسی تھیں جو ہاسپٹل میں گزری۔ ظاہر ہے یہاں تک ایسے تو نہیں پہنچے، ہاں اب آ کے تھوڑا سا کچھ ریلیکسڈ ہو گیا ہے، کچھ ذرا تھوڑے سینئر ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس ساری فیزز سے گزرتے رہے ہیں جس میں چھوٹی عیدیں، بڑی عیدیں، کافی گھنٹے ہمارے ہاسپٹل میں خدمت کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ خیر اپنے آپ کو پراؤڈ بھی فیل کرتے تھے کہ اللہ میاں نے آج کے دن بھی ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، خدمت کے لیے چنا ہے۔ تو یہ فرق تو ہے، باقی عید سب کی طرح اسی طرح قربانی ہے اور قربانی کا جذبہ، اور جیسے انہوں نے کہا کہ فلسفہ کیا ہے، تو یہ عشق اور ایمان ہے جس پہ یہ بیسڈ ہے کہ جو ایک رضا الہی کی خاطر حضرت ابراہیم نے اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی دے دی، بیسیکلی تو یہ وہ چیز ہے، اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ ریوائول ہے، ہر عید پہ یہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان اس مذہبی جیسے کہنا چاہیے جوش کے ساتھ ہم اس کو مناتے ہیں، اس طرح ہم بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ پروفیسر ڈاکٹر ثمینہ حق کا عید الاضحیٰ کا دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اور پھر قربانی کے لیے کون سا جانور پسند کرتی ہیں؟
میں تھوڑا سا پیچھے جی جاؤں. جیسے ہم چھوٹی عید یا عید الفطر کی تیاری کرتے ہیں اور ہم 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں. جو آخری عشرہ ہے رمضان کا، اس کی راتیں انتہائی مقدس ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سب کی دعائیں زیادہ قبول کرتے ہیں اور بہت پریشس نائٹس ہیں. ذی الحج کے پہلے 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ اسی کی طرح اتنے ہی مقدس اور اتنے ہی قیمتی ہیں. تو عید الاضحیٰ کی تیاری جو ہے وہ 1 ذی الحج سے شروع ہو جاتی ہے اور وہ 10 دن کے روزے، اور پھر ہر وقت زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو نیکی کی ہوئی ہے وہ اتنی عزیز ہے اور اس کا اتنا زیادہ ریوارڈ ہے. جیسے ایک دن کی آپ عبادت کریں تو آپ کو پورے سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے. تو ہم اپنی شارٹ کمنگز پوری کر سکتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں اور ان 10 دنوں میں. تو تیاری عید کی اسی طرح شروع ہوتی ہے روزوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر تہجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو عید الفطر تہجد سے شروع ہو کے فجر کے بعد، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے عید کی نماز اور پھر قربانی. اور میں 2 جانور ہمیشہ کرتی ہوں قربان اللہ کی راہ میں. اس میں سے ایک بکرا اور ایک میں کوئی خوبصورت سا بڑا جانور بچڑا کوئی. تو بس یہ 2، اور میرے جو والدین ہیں کبھی کبھی ان کے لیے ان کی نیت کر کے. لیکن میں نے سنا ہے کہ اس طرح کی قربانیاں یا قرآن خوانی اور ان کا کوئی اجر نہیں ملتا اللہ کے پاس جو چلے گئے ہیں. تو بس ہم ان کو ہم صدقہ جاریہ بن کے ہم ضرور ثواب پہنچا سکتے ہیں. تو عید الفطر میں کیونکہ لاہور میں سارے لوگ میرے رشتہ دار، میرا ننہال ددھال سب لاہور میں ہیں، تو ایک گھر ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ قربانی کے فوراً بعد جو لنچ ہے وہ کہاں ہوگا. تو ایوری ایئر وی چینج دا وینیو، اور میرے ماموں، چچا، تایا، سب خالو خالہ سب اسی شہر میں ہیں. تو ہماری عید تو بہت پر رونق گزرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر جب میں آپ کی طرف آتا ہوں تو چونکہ مجھے آپ کی سوشل لائف کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ٹریول بھی کرتا رہتا ہوں، تو مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہیں اور لوگوں کے ساتھ بڑا آپ کا سوشل انٹریکشن بھی ہے. تو سر عید میں، عید الاضحیٰ کے اندر آپ نے خود سے بھی کبھی کوئی قربانی کی کہ خود جانور ذبح کیا ہو؟ دیکھیں میں ہمیشہ خود ہی کرتا ہوں. ماشاء اللہ، یہ مجھے اندازہ تھا سوال سے پہلے. مجھے مطلب چھوٹا جانور بکرا ہو گیا یا اس سے متعلقہ مینڈا ہو گیا کہ اس کو خود گراتا ہوں، خود اس کے گلے پہ چھری پھیرتا ہوں، اور پھر باقی جو کھال وغیرہ اتارنا ہے باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن چونکہ مستحب بھی ہے، ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے، تو یہ خود ہی قربان کی جاتی ہے. اور باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ عید گزارنی کیسے ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عید، بے شک اب ہم بڑے ہو گئے ہیں لیکن جو ایک مزہ اور ایک جو بچپن میں ہوتا تھا نا، میں نے اس کو ابھی تک اپنے سے جانے نہیں دیا. کہ اگر میں پروفیسر ہوں، اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں اپنے آفس کی حد تک، میں اپنے ہاسپٹل کی حد تک ہوں. پہلی تو میری کوشش اور دعا یہ ہوتی ہے کہ آج کے دن مجھے کوئی کال نہ آئے یا آج کے دن مجھے کوئی مریض نہ دیکھنے پڑ جائے. اور اب میں نے اپنے بچوں کو اپنی لیگیسی کو اس حد تک لے آیا کہ جو ایک اٹیچمنٹ، ایک محبت جانوروں کے ساتھ ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو 8-10 دن پہلے جانور خرید لیں یا 1 مہینہ پہلے، اور پھر ان کو خود اپنے ہاتھ سے اگر ٹائم مل جاتا ہے تو چارہ کھلانا اور پھر ایک محبت پیدا کرنا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو گیم جو ساری ہے نا محبت کی جانور کے ساتھ، یہ اٹس اے گیم آف آکسیٹوسن. ہماری باڈی کے اندر ایک بانڈنگ ہارمون ہے جو جانوروں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر میرے بچوں کو بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر جب ہم قربان جس دن کرتے ہیں نا، تو جو 10 دن کی 1 مہینے کی محبت ہوتی ہے وہ پھر آپ کے اوپر دل جو بوجھ بن کے گرتی ہے اور بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. تو میں ابھی تک اسی سلسلے کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، اور اس طریقے سے جو ہے ہم اپنی جو قربانی ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ظہیر اختر بڑے زبردست انداز کے اندر بیسڈ آن سائنس اور بیسڈ آن شریعہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. تو بیسیکلی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے سر نے بات کی تھی کہ عشق اور محبت جو ہے بیسیکلی قربانی اسی کی ہوتی ہے. تو جہاں پہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو یا آپ کی سمجھ سے کوئی کام بالاتر ہو، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی یہ وہ آیت ہے جو کاؤنٹ کرتی ہے اس کو کہ جب اللہ کے پیغمبر کو بلایا گیا معراج کے اوپر تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ نے پھر اس پہ کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات آپ کے ان خیالات سے، آپ کی ان سوچوں سے وہ بالا تر ہے جو ذات یہ کر سکتی ہے اور لے جا سکتی ہے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو عید
اضحیٰ کے حوالے سے مزے کی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل۔ چونکہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ہمارے ایکسپرٹ جو ہے وہ بعد نماز عید ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی سوشل لائف کے بارے میں بھی بتائیں۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بڑا ماڈرن ہوتا ہے، اس کو شاید دین دنیا کا کوئی اتنا علم نہیں ہوتا، یہ صرف اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ تو پھر ہم ان کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہماری سوشل لائف کیا ہوتی ہے، دین کے ساتھ ہم کتنے اٹیچ ہوتے ہیں، عید قربان کا ہمیں بھی کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور مزے کی گفتگو ہماری جاری ہے۔ ڈاکٹر غزالہ، آپ عید الاضحیٰ پہ کون سی ایسی ڈش بناتی ہیں جو رشتہ داروں میں مشہور ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر جا کے یہی کھانا ہے؟ نارملی ویسے میں کوکنگ زیادہ نہیں کرتی، ٹھیک لیکن کڑھائی بنا لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، کڑھائی بنا لیتی ہوں، مٹن کڑھائی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک میری کڑھائی میں بھی کئی اسپیشلٹی ہے۔ ٹائپس ہوتی ہیں نا، بس نمکین سادی ہے، سی کڑھائی، اسپائسی میں ہے۔ کوئی اتنی وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بہت ماہر کوک نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن بس ایک نارمل سی کڑھائی بنا لیتی ہوں۔ اور سویٹ ڈش کے طور پہ عید الاضحیٰ پہ آپ کیا چیزیں پسند کرتے ہیں؟ یا آج کے دور میں صرف سوئیاں، مینگو؟ سوئیاں۔ اچھا، سویاں، ٹھیک ہے۔ اور دن کا آغاز آپ کیسے کرتی ہیں؟ کوئی میٹھی ڈش سے کرتی ہیں یا کچھ بھی نہیں کھاتی یا روزہ رکھتی ہیں؟ نہیں، عید والے دن تو روزہ نہیں رکھتی، ٹھیک، کھاتی پیتی بھی ہوں سب کچھ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عید پہ ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس آ جاتے ہیں جو بیمار ہو کے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ عید پہ صحت مند کیسے رہنا ہے ٹھیک ہے، اور فٹ بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عید والے دن آپ کچھ تھوڑی سی بسیار خوری کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے، گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ پروٹین ہے، اتنی پروٹین آپ اسٹف کرو گے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ہارڈ آن یور کڈنیز اینڈ لیور، آبویسلی اس کے بعد ہائپر ایسیڈیٹی، انڈائجیشن اور تمام پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، تو میرا اسپیشلی میسیج اپنے آڈینس کے لیے یہ ہوگا کہ چاہے عید والا دن ہے، کوشش کریں اعتدال سے کھائیں، ٹھیک ہے، بھوک رکھ کے کھائیں، اور جس طرح آپ نارمل روٹین میں کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا سب کچھ لیں، لیکن بہت اسٹف نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک کہتے ہیں فٹنس کے لیے کہ ناشتہ کریں بادشاہوں کی طرح، ٹھیک ہے، دوپہر کا کھانا کھائیں شہزادوں کی طرح، ٹھیک ہے، رات کا کھانا کھائیں بیگرز کی طرح۔ ٹھیک ہے، اٹ شوڈ بی لائک دس۔ ٹھیک، ہمارے ہاں الٹ چل رہا ہوتا ہے یوں، اس وجہ سے آپ دیکھیں لوگ ناشپاتی کی طرح بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی۔ اگر آپ احتیاط کریں تو آپ فٹ رہ سکتے ہیں، اور وہ احتیاط آپ روزانہ کے علاوہ عید والے دن بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر غزالہ معین، اپنی فٹنس کا راز بتائیں لوگوں کو۔ وہ میں عید والے دن کے حوالے سے ہی بتاؤں گی کہ میرا خیال ہے کہ آپ جو عید والے دن جو گوشت بناتے ہیں، یا ایک تو پہلے اس کی کوالٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا گوشت بنا رہے ہیں، اونٹ کا ہے، بکرے کا ہے، بیف ہے، لیمب ہے، مطلب واٹ ایور۔ اس میں دیکھیں ہر گوشت میں فیٹ کی مقدار اوپر نیچے ہوتی ہے، تو آپ اس کے حساب سے اس کی کوکنگ بھی کریں، فیٹ کی بھی صفائی کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ گوشت نے دیر سے ہضم ہونا ہے، کچھ نے جلدی ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اسمال پورشنز آف میٹ لیں، جو سرونگز ہیں جو بھی آپ لیں وہ چھوٹی لیں۔ ٹھیک، دوسرا، کوکنگ جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بھرپور کوکنگ، وہ پورا گلا ہوا ہو۔ اکثر کئی دفعہ ایسے کھانے کو ملتا ہے کہ گوشت تھوڑا کچا کچا رہ جاتا ہے، پورا گلا ہونا چاہیے گوشت جو ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ تیسرا میں یہ کہوں گی کہ خالی گوشت کھانے کی بجائے اٹ از بیٹر کہ آپ یو ایڈ ویجیٹیبلس، ٹھیک، کچھ جیسے آلو، مٹر، گاجر، سبزی، بوائل سبزی رکھ لیں ساتھ، یا آپ سبزی کے ساتھ پکا لیں، ٹھیک، تو وہ گوشت بھی زیادہ آپ کے لیے ڈائجسٹیبل ہو جائے گا۔ دوسرا، ایک فائبر مٹیریل آپ کو زیادہ مل جاتا ہے، اچھا، کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو آپ کو کافی اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ عید والے دن بار بار کھانے کی بجائے کہ وہ تکے کباب اور وہ بہت کچھ مل رہا ہے، ایٹ لیسٹ 6 گھنٹے کا وقفہ رکھیں ہر اپنے کھانے میں۔ ہر کھانے میں۔ ٹھیک، میلز کے دوران کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، رات کو سونے سے فوراً پہلے کھانا کھا کے نہیں سو جانا چاہیے، ٹھیک، کچھ گھنٹے 2-3 گھنٹے پہلے کھا لیں، اس کے بعد لیٹیں۔ وہ جو فوراً کھا کے آپ سو جاتے ہیں، ٹھیک، دیٹ از ناٹ فٹ فار ہیلتھ۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ وہ جو سوڈا کا لوگ بہت سوڈا واٹر کا وہ استعمال کہتے ہیں کرتے یہ ہیں، ہضم کر دیتا ہاں جی، نہیں میں نہیں سمجھتی، اٹ از فل آف کیلریز ٹھیک، اور فل آف شوگر۔ تو میں تو وہ آپ نے میری فٹنس کا راز پوچھا تو میں یہ والی جو یعنی آپ کسی بھی طرح کی سافٹ ڈرنکس وغیرہ نہیں سافٹ نہیں ڈرنک لیتی، ہاں اس کی بجائے پانی کی ضرورت ضرور ہے، وہ آپ پانی پیئیں نا،
کنبین لے لیں اگر آپ کو ضرورت ہے آپ وہ لے لیں, دوسرے مشروبات, لیکن آپ یہ والے جو ڈرنکس ہیں نا یہ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ جب میں آپ کی طرف آتا ہوں تو ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, لوگ لڑائی جھگڑوں کا شکار ہوتے ہیں, بہن بھائیوں میں بول چال ختم ہوتی ہے, تو عید کے اوپر پروفیسر ڈاکٹر سمینہ کا ان کے لیے کیا پیغام ہوگا کہ وہ عید الاضحیٰ پہ ان لوگوں کے ساتھ کس رویے سے ان کے ساتھ چلیں؟ بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے, اور بہت صحیح کہا آپ نے کہ بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں اتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ عید شبرات پہ بھی ملنا گوارا نہیں کرتے. تو جہاں تک میرا رول ہے, میری امی کے کچھ اختلافات تھے اپنے رشتہ داروں سے, یقین کریں میں نے ان کی ڈیتھ سے پہلے سب سے ان کی صلح کرا دی ماشاءاللہ. اور ان کی کچھ فرینڈز تھیں, کلوز فرینڈز تھیں جو بہت کلوز تھیں, لیکن اللہ جانے کس بات پہ وہ ان سے ناراض تھی, ان سے بھی پھر وہ جب ان سے ملوانے کے لیے بھی لے جاتی تھی ان کو بھی لاتی تھی, اور اس کے بعد جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں تو پھر باقی لوگوں کو, ایوری ریلیٹیو کو میں نے ان کو فون کروایا کہ امی معافی مانگ لیں, کچھ بھی آپ نے کسی کو نہیں کہا ہوگا لیکن فون کر کے معافی مانگ لیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہ کہیں ان کو. تو تھوڑی سی زندگی ہے اور ہم درگزر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قیامت کے دن درگزر کریں گے. بے شک ہماری غلطی نہیں ہے, لیکن اگر ہم محبت سے جا کے, یقین کریں آپ کا ایک جانا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کئی دفعہ, اور وہ گلے لگا کے مل لیتے ہیں اور وہ جی ہو گیا, ختم ہو گیا, آپ کا چل کے آنا ہی صحیح ہو گیا. تو اپنی انا کو, جیسے وہ شیطان نے کہا تھا کہ میں سب سے, وہ جو جیسے میں قربان کرتے ہیں اپنی انا کو, ضد کو بھی قربان کرتے ہیں, قربان کر دیں, بالکل ختم کر دیں. اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے اس سے تو میں زندگیاں بھی بڑھاتا ہوں, آپ کی ایج. اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے کہ اگر آپ صلح کر لیتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن کافی فورگیو کرنے سے آپ کو ڈپریشن, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈپریشن دور ہوتا ہے. دیر از اے فیلنگ آف, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتی ہے, کیونکہ ہم سنت ابراہیمی کو تو زندہ کرتے ہیں لیکن سنت محمدی کو بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ میرے پاس ہمارے ڈیرے میں ایک مہمان تھا, تو کھانا ہم نے دیا اس کو نا, کھانا زیادہ تھا, اس نے کھا لیا تو پلیٹ کا کچھ حصہ بچ گیا. ہمارا دوسرا ملازم اس کو کہتا سر پلیٹ صاف کرنا سننا تھا, وہ کہتا جان بچانا فرض ہے. تو جان بھی بچانی ضروری ہے. تو میڈم آپ جب عید اسٹوڈنٹ لائف کی عید میں اور اس لائف کی جو آپ کی عید ہے پروفیشنل لائف میں, تو اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے. میرے اندر وہ لڑکی جو ہے نا, چام اسی طرح کا ہی ہے, اسی طرح جوان ہے, اسی طرح مجھے چوڑیوں کا شوق ہے, اسی طرح مجھے اس کا مطلب چاند سجنے رات تو پھر آپ سنورنے کی کا شوق ہے, اسی طرح مہندی لگانے کا شوق ہے. ہمارے گھر میں رات کو عید کے کھانوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, یعنی بکرے کا گوشت تو دوپہر کو یا رات کو وہ باربیکیو وغیرہ, لیکن صبح کو دہی بھلے, فروٹ چاٹ, چنے کی چاٹ, کیک بیک ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, سب چیزیں گھر میں تیار کر کے اور ایک پورا ٹیبل ارینج کیا جاتا ہے. اور وہ اتنا خوبصورت, میری بھابیاں تو خیر بہت ماہر ہیں اس میں, وہ اتنا خوبصورت ٹیبل لے ہوتا ہے کہ وہ صبح جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جس کا جو دل کرتا ہے ہلکا پھلکا وہ کھا کے. لیکن پھر وہ ڈاکٹر غزالہ والی فٹنس نہیں رہ سکتی اس ٹیبل کے اوپر. نہیں, عید والے دن ایک چیٹنگ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس دن تو ایک دن کی چیٹنگ تو ہو سکتی ہے. اور پھر جو ڈاکٹر صاحب کا تو شوق اتنا نہیں ہے کوکنگ کا, لیکن میں ران روسٹ بہت اچھی کرتی ہوں, میں مٹن اور بیف چاپس اور پلاؤ میرا تو مشہور ہے پورے خاندان میں. نہیں, مجھے آپ کا آئیڈیا ہے کیونکہ میں نے آپ کے ہاتھ سے کھایا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم ایک کو قربانی پہ تو ہم بات ہی کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بینگ اے کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ, وہ لوگ جو دمے کا شکار ہیں, سانس کی بیماریوں کا شکار ہیں, جکڑن کا شکار رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بڑا گوشت نہیں کھانا, چھوٹا گوشت نہیں کھانا, تو کیا قربانی پہ ان کو کوئی رعایت مل سکتی؟ نہیں, اصل میں صرف گوشت کھانے سے چیسٹ میں ایک اچھی اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی. سر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر آپ کوئی کلرڈ فوڈ یا کوئی جس طرح سافٹ ڈرنکس لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا چیسٹ میں انفیکشن ہونے کا چانس اور برونکوسپازم ہونے کا یا سانس کی نالیوں میں گھٹن پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے گھی اور آئل میں پکایا گیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ناقص گھی ہے یا ناقص آئل ہے تو وہ زیادہ پرابلم کرتا ہے چیسٹ کے مریضوں کے لیے. ادروائز گوشت جو ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے, خاص طور پہ ٹی بی کے مریضوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ گوشت کھائیں, اور ان کی ڈائٹ کا لازمی حصہ ہوتا ہے. اسی طرح دمے کے مریض ہو گئے یا سی او پی ڈی کے مریض ہو گئے,
ان کو ایسا گوشت نقصان نہیں دیتا، لیکن جس گھی میں پکا ہوا ہے اور اوپر سے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یا سافٹ ڈرنکس آپ لینے سے تو وہ جو کمبینیشن ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کے اٹیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک سر، شوگر اور بلڈ پریشر کو بھی چونکہ آپ ڈیل کرتے ہیں، جی بینگ کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ بھی، تو سر اس میں جو بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہے وہ اگر گوشت کھانا چاہے تو کتنی کوانٹٹی میں کھا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 100 گرام پر ڈے، یعنی کہ ایک پاؤ کا آدھا، تو تقریباً 125 125 یا 100 گرام کے قریب بنتا ہے، سر وہ لے سکتا ہے، پرووائڈیڈ کہ اس کے گردے آلریڈی ٹھیک کام کر رہے ہیں. ٹھیک ایک سمپل شوگر کا مریض ہے اور اس کے کڈنی کو کوئی نہیں پرابلم، کولیسٹرول اس کے ٹھیک ہے، ہارٹ اس کا ٹھیک ہے، تو شوگر کا مریض یہ والا گوشت کھا سکتا ہے. اگر ہائی بلڈ کا پریشر مریض ہے تو ریڈ میٹ لے سکتا ہے، پرٹیکولرلی یہ جو مٹن ہے ٹھیک کوشش کریں کہ وہ بیف نہ لے، مٹن لے، لیکن اس میں نمک بہت زیادہ کم ہو ٹھیک اور وہ اچھے والے آئل میں بنا ہوا ہو. بہتر تو زیتون کا تیل ہے، ورنہ دیسی گھی بہت بہتر ہے باقی بنسبت باقی کوکنگ کوکنگ آئل سے یا ڈالڈا گھی سے، ان کے اندر بنا ہوا. اور بہتر ہے کہ باربیکیو لے لیں. باربیکیو ایسا نہ ہو کہ وہ جلا ہوا ہو، بلکہ وہ 4 سے 6 جو انچ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سموک کا یا آگ کا اثر نہ آئے، وہ اس حالت میں اس کو لے سکتا ہے. ہاں اگر آپ لیور کے مریض ہیں، جگر آپ کا سکڑا ہوا ہے، پیٹ میں پانی ہے، ٹھیک ہیپاٹائٹس بی سی آپ کو ہوا اور اس کی وجہ سے آپ کا جگر کی پرابلم ہے، یا آپ کا یوریا کریٹینن جو کہ گردوں میں منہ میں بڑھ جاتا ہے وہ بڑا ہوا ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں گوشت نہ ہی کھایا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے بیکاز ہوتا یہ ہے کہ جو جگر کے مریض ہوتے ہیں جو زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں یا تھوڑا سا گوشت بھی کھا لیں تو ان کے بے ہوشی مدہوشی کے چانس، جن کو ہم ہیپیٹک انکیفلوپیتھی بولتے ہیں، ان کے چانس ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا ایک جگر کا مریض یا گردوں کا جس کا یوریا کریٹین بڑا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے قریبی معالج سے بات کر کے کہ مجھے 1 بوٹی کی اجازت ہے، 2 بوٹیوں کی اجازت ہے، یہ بالکل نہیں میں نے کھانا، تو وہ چاہیے کہ اس کو مشورہ کر کے بولے. ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر ظہیر اختر نے اپنی زندگی میں پہلی اور آخری مووی کب دیکھی؟ اصل میں ویسے مووی نہیں دیکھنی چاہیے اگر میرا ایک سٹانس لیتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ لائف میں خود کالج کے ڈراموں میں کام کرتا رہا ہوں اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 94 کا جب میں 4th ایئر میں تھا، کالج کلر میرے پاس، کالج کلر ہوتا ہے اس سال کا بیسٹ ایکٹر، وہ میرے پاس ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اصلاحی مووی ہے نا، بہت ساری انگلش موویز ایسی ہیں، بہت ساری ہمسائے ملک کی موویز ایسی ہیں کہ جس کا کوئی تھیم بڑا تگڑا ہو. مثلا ایک مووی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ نہ کریں کہ جو ماں باپ چاہتے ہیں وہ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، یہ کریں، اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. اب ایک بچہ وہ فوٹوگرافی میں بہت اچھا ہے اور وہ وائلڈ لائف کی فوٹوگرافی بہت اچھی کرتا ہے اور آپ اس کو انجینئر بنا رہے ہو. ایک برخوردار ہے، وہ اس کا ریسرچ مائنڈ ہے اور نئی نئی چیزیں انوویشن کرتا ہے، چیزیں جوڑتا ہے، آپ اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہو. تو لہٰذا بچے کا پہلے جو نا کریئر کاؤنسلنگ کریں، اس کا ایپٹیچیوڈ دیکھیں، یہ کریں، اس کے بعد میں اس میں بہت ساری موویز بنی ہوئی ہیں. اسی طرح کی ایک اور موویز تھی کہ جو آپ کو یہ کلیئر کرتی کہ ہمیں بنانے والا وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم اس کی رکشا یا حفاظت نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ساری ایسی موویز ہیں جن میں کوئی درس ملتا ہے، تو وہ میں کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں اور وہ میں پتہ کیسے کرتا ہوں نیوز پیپر میں سے یا نیٹ پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کی تھیم کیا ہے. اگر تھیم مجھے اچھی لگے تو پھر اس کو چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دیکھ لیتا ہوں اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں اس کے تھیم پہ مجھے میرے ساتھ ڈسکس کرو، بیکاز ہر مووی بری نہیں ہوتی، لوگوں کی صلاح کے لیے ہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر وہ دیکھ کے اس کو کر لیتا ہوں. اور میں بڑھ کر یہ کہا جائے تو میں دیکھتا ہوں مووی لیکن جس کے اندر کوئی اسٹرانگ تھیم ہو. ٹھیک. ڈاکٹر غزالہ معین کو سوشل لائف اور سوشل ایکٹیویٹی کا شوق کب پیدا ہوا اور آج تک اس کو مینٹین کیسے رکھے ہوئے؟ شوق کب پیدا ہوا یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے بچپن سے شاید میں اسی طرح کی تھی. ٹھیک. جو انسان ہوتا ہے نا وہی بلوم کرتا ہے، کسی وقت سامنے آ ہی جاتا ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ آرٹ پرسن تھی. ڈاکٹر تو میں اس لیے بن گئی کیونکہ میرے پیرنٹس چاہتے تھے، سچی بات جو ہے. اگر تو بیسیکلی آرٹ سے شوق تھا اور سوشل لائف کا بھی شوق تھا، دوسری چیزوں کا بھی، مجھے انٹیریئر ڈیزائننگ اور بھی چیزوں کا. تو وہ چیزیں آپ کے چاہے آپ ڈاکٹر بھی بن جاؤ نا تو وہ شاید آپ کے اندر بیچ میں آئی جاتی ہیں. تقدیر پھر مجھے وہ سوشل میڈیا کی طرف لے آئی، اینکر بھی بن گئی. پی ٹی وی پہ کافی سال ایز اینکر 200 سے اوپر پروگرام بھی کیے، ڈی ایم نیوز پہ بھی کیے. یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان جہاں کا ہوتا ہے وہ خود ہی شاید ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور وہ جس پہنچا دیا جاتا ہے. اور وہ جو چیز شوق ہوتی ہے نا وہ بوجھ نہیں ہوتی نا، وہ آپ مینیج کر لیتے ہو. وہ آپ اپنے کام کے ساتھ، جیسے آپ شادی شدہ ہو، آپ کے پاس گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اب آپ دیکھو ہم ورکنگ لوگ وہ بھی مینیج کر رہے ہیں، آفس بھی مینیج کر رہے ہیں،
گھر بھی مینیج کر رہے ہیں, سوشل لائف بھی مینیج کر رہے ہیں, ٹھیک, سب کام کر رہے ہیں نا. اور جو ڈاکٹر بن سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پروفیسر ڈاکٹر سمینہ حق کی زندگی میں ادب بھی ہے, سوشل لائف بھی ہے اور پروفیشنل ڈاکٹر بھی ہیں. تینوں چیزوں کو مینٹین کیسے رکھتی ہیں اور آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ یہ تو آپ کی بہت حسن نظر ذرا نوازی ہے یا حسن نظر ہے, آپ کا شکریہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو بیلنس کرنا ذرا پروفیشنل لائف میں مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں رشتہ داروں سے دور نہ رہوں. دوست پہلے بہت تھے لیکن اب آہستہ آہستہ رشتہ داروں پہ زیادہ کانسنٹریشن ہو گیا ہے, فلٹریشن وقت کے جا ساتھ رہی ہے. ساتھ جی, چند دوست رہ گئے ہیں جو واقعی آپ کے دوست ہیں, جو مشکل وقت میں ساتھ آتے ہیں. لیکن میرے پاس اب وہ جو رات کی پارٹیز اور وہ جو کلب جا کے کھانے کھانے اور وہ اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں اپنا جو بہترین دوست ہے اور میرا رب ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے چکر میں ہوں کہ شاید اس سے بہترین دوستی اسی سے ہو جائے. بالکل, اصل دوستی وہی ہے. اصل دوستی وہی. کیونکہ انسان جب طاقت کے نشے میں ہوتا ہے نا, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کچھ قوموں کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ درخت کو پکڑتے تھے, اکھاڑ دیتے تھے, تو وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ, کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں. تو اللہ نے اور جو پیغمبر بھیجے ہوتے ہیں وہ ان کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں, وہ ان کو بتاتے تھے کہ بھئی تم کچھ بھی نہیں ہو, بہت زیادہ لوگ تم جیسے آئے دنیا میں چلے گئے. تو پھر بھی وہ کہتے تھے نہیں, من اشد منا قوہ, ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں. تو اللہ کا قرآن پھر کہتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ ہم نے اس جیسے کئی آئے کئی چلے گئے, ہم نے اٹھا کے پھینکے ادھر, دنیا ختم کر دی, ایک نئی دنیا آباد کر دی. تو آپ سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایسی پیشنٹ جو آئی وی ایف ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں, انڈر آپ کی سپرویژن میں ہیں, آپ کی پیشنٹ ہیں, وہ قربانی کی عید کو انجوائے کیسے کریں؟ جو پیشنٹ ہیں, میرے پاس آج ہی ایک پیشنٹ آئی اور کہ وہ گوشت کھا سکتی ہیں نہیں کھا سکتی, یا کیسے؟ اچھا, اس نیوٹریشنل آخری 1 منٹ میں اس کو. ہاں, نہیں, ڈیفینیٹلی کھا سکتی ہیں جی, ان کو کوئی منع نہیں ہے. لیکن جب پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو فرسٹ 3 months یہ کہتے ہیں کہ ہائی پروٹین ڈائٹ نہ لیں. جب میں چھوٹی تھی, جب جوان ہو رہی تھی, تو ہماری نانی دادیاں کہتی تھیں کہ جی انڈا نہ کھائیں جب پریگننسی ہو گئی ہے, تو مرغی دا گوشت نہ کھا, اس قسم کی باتیں. تو میں بڑا ہنستی تھی ان کے اوپر کہ نانی جان یہ آپ کیا کہتی ہیں, نیوٹریشن تو پروٹینز تو نیوٹریشن ہے, آپ کیوں منع کرتی ہیں. تو میں اٹلی گئی ایک کانفرنس پہ, اور وہاں پہ اسپیشل ایک سیشن تھا, اور اس کے اندر انہوں نے ہمیں سکھایا کہ فرسٹ 3 months میں ہائی پروٹین ڈائٹ اگر ماں لے رہی ہے تو وہ فیٹس کا اور ماں کا جو کنیکشن بننا ہے اس میں اس کو مضبوط کرتا, نہیں مضبوط کرتا. ٹھیک, ابارشنز ہونے کا ڈر ہے. اس وقت آپ نے ہائی پروٹین نہیں لینی پہلے 3 مہینے, یعنی 12 weeks آف پریگننسی تک ہائی پروٹین ڈائٹ. اس پہ ریسرچ اس نے ایک, یہ میرا خیال ہے سوئس سائنٹسٹ تھا, اور اس نے اپنی ریسرچ دی, اور اس دن میں نے اپنی نانی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب وہ نہیں لے سکتے, نہیں فرسٹ 3 months میں نہیں, ادروائز تو پوری پریگننسی میں جو مرضی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کو اگین عید مبارک. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی عید مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. کیونکہ عید کا دن تھا تو ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو جلدی فری کریں تاکہ آپ جا کے اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں. ناظرین, جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر ظہیر اختر صاحب نے جب پروگرام کا آغاز کیا تو بات عشق سے کی, تو ہم اس کو وائنڈ اپ بھی عشق پہ ہی کریں گے, کیونکہ قربانی جو ہے وہ بیسیکلی عشق کی ایک لازوال داستان ہے. اور اسی کے اوپر کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. مجھے, میری پروڈکشن ٹیم اور میرے گیسٹوں کو اجازت دیجیے, ہم دوبارہ نئے گیسٹوں کے ساتھ, نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.